जब भी कभी कोई बाउंसर मुझे कभी आया है ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मैं ये बात बरमला कहता हूँ कि अगर आपके पास मेरे या मेरे खानदान के किसी फर्द के बारे में कोई सबूत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, ये होनी चाहिए। ये इस रियासत का हक है, आवाम का हक है। एक तरफ समन पे समन और दूसरी तरफ सुमन बुकमन खड़े हैं। कि ये पब्लिक किया जाए बाकायदा कि वजीर आजम नवाज शरीफ साहब का क्या ताल्लुक है किसी भी जो है ना बाहर बैरून मुल्क सासे से। हम हर मैदान के फाते हैं, अल्लाह का करम गर साथ रहे। गुजरा हुआ कल भी अपना था, आता हुआ कल भी अपना है। हम हर मैदान के फाते हैं, अल्लाह का करम रहे। गुजरा हुआ कल भी अपना था, आता हुआ कल भी अपना है। ये बराह रास्त पैगाम आज चेयरमैन ये चैम्पियंस टीम को दी जाने वाली इस्तकबालिया तकरीब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दिया। और गो के उनकी सियासी इनिंग हार और जीत के पैमानों में 50-50 की है, मगर एहतसाब के इस हालिया तनाजुर में भी ये बला का एतमाद खूब है। इस सियासी इनिंग में मियाँ साहब को 2 बार बाउंसर्स पड़े, दोनों बार आउट हुए। मैच में उन्हें बाउंसर्स नापसंद हैं। ऑफ कोर्स मियाँ साहब तजर्बाकार खिलाड़ी हैं और अब की बार मैच एहतसाब यानी कि अकाउंटेबिलिटी का है। JIT की तहकीकात तकरीबन आखिरी मरहले में है। कल दुख्तर अव्वल की पेशी है। निज़ाम चूंकि ऊंच नीच की तफरीक का आदी है, पहले वजीर आजम की पेशी को बतौर कौम पर एहसान अजीम जताया गया और अब हाकिम वक्त की बेटी के पेश होने पर इज्जत और वक़ार की दुहाई है। खैर, सियासी हरीफों के गिरबान चाक करके अपनी पगड़ियों की अजमत के तस्करे सियासत का पुराना वतीरा है, मगर यहाँ एहतसाब को गर्ज हकायक से है, फैक्ट्स। 20 अप्रैल 2017 को इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने तारीखी फैसला दिया तो वजीर आजम हाउस में एक भाई ने दूसरे भाई को गले लगाकर मुबारकबाद दी कि आज हम सुरखरू हो गए। फरते जज्बात में ना गॉडफादर से इक्तबास ली गई फैसले की पहली इबारत पर नज़र पड़ी और ना जज साहिबान के दिए गए रिमार्क्स पर गौर हुआ, ना पूछे गए सवालात पर कोई सवाल उठा। मामला 2-3 की तफरीक के साथ मिठाइयों के डब्बे में कुछ देर के लिए महफूज हो गया और बाद में पता चला कि बज़ाहिर ठंडे मिजाज का एहतसाबी ऊंट कुछ हकायक की खोज में खैमे चाक कर रहा है। आज वली अहद हुसैन नवाज साहब का कहना था कि न जाने क्यों वजीर आजम का लंदन की जायदादों से ताल्लुक जोड़ा जा रहा है। नाज़रीन, अगर फैसले के चंद और आग पलट कर पढ़ लिए जाते तो इसका जवाब फैसले की हर सतर में मौजूद है, लेकिन क्योंकि शायद इस मुल्क में ना सिर्फ ये हुकूमत, हर लीडर इन्हसारी इस बात पे करता है कि किताबें नहीं पढ़ी जाएंगी, फैसले तफसीली 500 पेजेस पर मुश्तमिल नहीं पढ़े जाएंगे, तो इसलिए नैरेटिव्स पे काम होता है इस मुल्क में भी। लेकिन आज आपके साथ कुछ दौरान समात दिए गए रिमार्क्स जज साहिबान के और कुछ तफसीली फैसले के मेजॉरिटी जजेस का जो फैसला है, मेजॉरिटी आई स्ट्रेस अगेन, वो आपसे शेयर करेंगे ताकि आपके लिए भी और वजीर आजम के साहबजादे हुसैन नवाज साहब के लिए भी ये ज़रा सा क्लियर हो जाए कि नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक जो है वो किस तरह जोड़ा जा रहा है इस पूरी सिचुएशन के साथ। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने नक्स दिए ये दौरान समात कि हो सकता है कि काला धन हुआ हो और बेटे ने वालिद को रकम भेजी, बाप ने बेटी के नाम ज़मीन खरीद ली, हो सकता है कि एक तरफ जायदाद खरीदी जा रही हो और एहतियात भी बरती जा रही हो। मुमकिन है मरियम नवाज ने वालिद की जानिब से दी गई रकम से ही जायदाद खरीदी हो सकता है कि ये काला धन हो। रोटेशन एक्सरसाइज टू वाइटन द मनी एज यू से। सोर्स ऑफ गिफ्ट्स जो है उसको भी ये इंप्रेशन जो दिया जा रहा था कि पैसे रोटेट हो रहे हैं, ये सिर्फ खोसा साहब के लिए इशू नहीं था, ये जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने भी इस हवाले से रिमार्क्स दिए कि 4 साल में हुसैन नवाज ने वालिद को 52 करोड़ रुपए तोहफे में दिए। इससे तासुर मिलता है कि रकम गर्दिश कर रही है। हम रकम का सोर्स जानना चाहते हैं, इतनी बड़ी रकम कहाँ से आ रही है। सो 1 और 2 रिमार्क्स, मगर ऑफ कोर्स जजेस के रिमार्क्स नहीं, फैसले बोलते हैं, इसलिए मेजॉरिटी जजमेंट के सीनियर जज शेख अजमत सईद के हवाले से आपको बताएं कि उन्होंने अपने फैसले में लिखा है कि वो ये कहने से कासिर हैं कि लंदन के 4 फ्लैट्स, फ्लैट 16, 16A, 17, 17A, एवनफील्ड हाउस, पार्क लेन, लंदन कारोबार और सऊदी अरब की मिल से वजीर आजम का कोई ताल्लुक नहीं है और इन असासों से वजीर आजम के हासिल होने वाले माली फवायद खारिज अज अमकान करार नहीं दिए जा सकते। इन द अबव सर्कमस्टांसेस आई फाइंड माई सेल्फ अनएबल टू कंक्लूड, कहते हैं शेख अजमत साहब, कि मैं जो नेक्सस है इन कारोबार, इन बिजनेसेस का वजीर आजम के साथ, आई एम अनएबल टू कंक्लूड कि नेक्सस नहीं एग्जिस्ट करता।
नाज़रीन, ये बुनियादी नुक्ता है कि जिसका खुरा 6 मेंबरान पर मुश्तमिल JIT तलाश कर रही है। फिर आगे जाके शेख अजमत सईद साहब ये भी लिखते हैं कि हम पाकिस्तान के ख़ानदान अव्वल का मुकदमा सुन रहे हैं। रिस्पोंडेंट नंबर 1 पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। बैरून मुल्क वज़ीर आज़म के रिश्तेदारों के असासों के हवाले से सवालात के जवाबात नहीं मिले और मामलात को बेनतीजा तरीके से चलाया जाना नाकाबिले कबूल है। इट इज़ अनअक्सेप्टेबल। अब आते हैं जस्टिस इजाजुल हसन साहब की जजमेंट जो उन्होंने लिखी है, उसका भी कुछ हिस्सा आपको सुनाएंगे। ये भी जहन में रखिए, ये भी मेजॉरिटी जजेस के अंदर हैं। जज साहब लिखते हैं कि हम पहले ही रिस्पोंडेंट नंबर 7 यानी कि हुसैन नवाज शरीफ की वजाहत को खारिज कर चुके, क्योंकि वो शेख हमद बिन जासिम के ख़त की बुनियाद पर था और वो ख़त मशकूक दिखाई दे रहा है। इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस वजह से हक़ाइक़ और हालात को पेश नज़र रखते हुए ये खारिज अज़ इम्कान नहीं कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी कि नवाज शरीफ साहब इन जायदादों के बेनामी बिलवास्ता या बिलावास्ता मालिक नहीं हैं। ये आपने सुना। तीसरे जज साहब जो मेजॉरिटी जज साहब हैं, जस्टिस इजाज अफजल साहब, उनके हवाले से भी उनकी जजमेंट भी सुन लीजिए। अगेन रिमाइंड करूं, क्योंकि आज हुसैन साहब ने कहा कि मेरे वालिद डॉक्यूमेंट्री के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर उनका क्या ताल्लुक है नसासों से, ये बताया जाए। तो यही सवाल जज साहिबान भी पूछ रहे हैं। इसी का खुरा तलाशने के लिए JIT बनी है। जस्टिस इजाज अफजल साहब लिखते हैं कि रिस्पोंडेंट 1 यानी कि वज़ीर आज़म का इन लीक्स पर फौरी रद्द-ए-अमल ये था कि उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तकरीर की। उन्होंने मज़कूरा तकरीर में फ्लैट्स की मलकियत तस्लीम की और इन ज़राए की तरफ भी इशारा किया कि जिनको इस्तेमाल में लाते हुए उन्होंने और उनके ख़ानदान ने फ्लैट्स को हासिल किया। ताहम जामे बयान में उन्होंने फ्लैट्स की मलकियत से इनकार कर दिया। रिस्पोंडेंट नंबर 7 यानी कि उनके साहबजादे हुसैन नवाज ने अपने जामे बयान में इनकी मलकियत का दावा किया। मनी ट्रेल की वजाहत के लिए उन्होंने हम्माद बिन जासिम अल सानी का खत पेश कर दिया, लेकिन इन फ्लैट्स की मलकियत किस तरह इनको मुंतकिल हुई, वजाहत के लिए अभी भी शोर बपा है। ये रही आपके सामने ये डिटेल्स। जिसको भी क्लैरिटी चाहिए या जिसको भी अभी भी शक व शुबात हैं कि भाई वज़ीर आज़म को किस तरह नत्थी किया जा रहा है, तो यही एग्जैक्टली ढूंढने के लिए JIT और सोर्स ऑफ इनकम और मनी ट्रेल के हवाले से ही JIT को बनाया गया है। गो के आज हुसैन नवाज साहब कह रहे थे मनी ट्रेल और नो मनी ट्रेल, द क्वेश्चन इज द मनी ट्रेल सर। बहरहाल करोड़ों रुपए बतौर तहफ़ क्यों गर्दिश करते रहे, वली अहद की कम उम्री के कारोबार को पर कैसे लग गया, तमाम जायदादें मरहूम शरीफ से वरासत में मिली, तो मामला मुतज़ाद बयानात और कतरी खतूत में उलझा क्यों। पनामा फैसले का 70% हिस्सा इन्हीं सवालात और जजेस के ऐसे ही रिमार्क्स और डिटेल जजमेंट पर मबनी है। शरीफ खानदान की JIT में पेशियों के बाद अब आखिरी मरहला वो वाहिद सबूत की छानबीन है कि जो हुकूमत वक्त ने अपने दिफा में दिया है, यानी कि कतरी खत। आज पूरे दिन से खबरें आ रही थी कि JIT के 2 मेंबरान जो हैं वो दोहा पहुंच गए हैं। मुतज़ाद खबरें हैं, देयर इज नो कंफर्मेशन येट, लेकिन चंद अहम नुकात यकीनन जवाब तलब हैं इफ दे एवर डू रीच देयर। कौन से रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स थे कि जिनमें अलसानी फैमिली और शरीफ खानदान हिस्सेदार रही साथ? शरीफ फैमिली और शाही खानदान के बैंकर्स कौन थे? बैंक स्टेटमेंट्स कहाँ हैं? कारोबार से वाबस्ता कलीदी दस्तावेजात कहाँ हैं? बिजनेस पार्टनर्स, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, एम्प्लॉयज़ कौन थे? 12 मिलियन दिरहम कतरी कारोबार में स्टेट बैंक की सख्त तरीन पॉलिसियों और कवानीन के बावजूद वहाँ मियाँ शरीफ साहब ने जब वो कमाए, प्रॉफिट कमाया, तो उसको यहाँ कैसे डिक्लेयर नहीं किया? ये सारे अहम तरीन सवालात हैं। वक्फा लेंगे, वक्फे को फिर हाजिर बात करेंगे कि क्या वाकई इस मुल्क में हकायक से ज़्यादा शोर या ज़्यादा लाउडली आपका नैरेटिव बोलता है जो आप पेश करते हैं वोटर्स को। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ मुशीर वज़ीर आज़म मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद हैं, हमारे साथ तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, और हमारे साथ तर्जुमान सिंध हुकूमत मौला बख्श चांडियो साहब मौजूद हैं, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। चांडियो साहब, आपसे सबसे पहले आगाज़ करूँगी, बिकॉज पिछले दौरे हुकूमत में आप का भी दुखड़ा रहा और इस तरह से रिजर्वेशंस रहे कि साजिशें जो हैं, कभी तीर की साजिश, कभी संगीन की साजिश, कभी कलम की साजिश। तो बदकिस्मती से इस हुकूमत वक्त को भी साजिशों के हवाले से गिला शिकवा है। आज साहबजादे वज़ीर आज़म अपनी छठी पेशी के बाद जब बाहर आए तो उन्होंने फिर से यही बात की कि ये पुराना तरीका वारदात है जो एक बार फिर हम पे आजमाया जा रहा है, जिसके अंदर कभी न कभी
آپ دیکھتے ہیں کہ بعدم آپ گواہ لے آتے ہیں، کبھی سلطانی گواہ لے آتے ہیں، کبھی زیر کفالت بنا دیا جاتا ہے، کبھی بے نامی دار بنا دیا جاتا ہے. سو کہیں نہ کہیں تو آپ کی ہمدردیاں ہوں گی. میں اس بات سے متفق ہوں. میرا اپنا بھی یہی خیال ہے کہ جمہوریت کے لیے، ایک مستحکم جمہوریت کے لیے یہاں پیر جمانا بڑا مشکل ہے. سازشیں ہوتی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن یہ کیس ذرا مختلف ہے. ہمارے والے کیسز ذرا مختلف تھے. ہمارے کیسز میں چیف جسٹس پاکستان کا رول دیکھیں اور لوگوں کا دیکھیں، اس وقت کے اپوزیشن لیڈر کا رول دیکھیں. ابھی اس پہ چھوڑتے ہیں، ان کی بات کرتے ہیں. یہ سٹنگ وزیر اعظم ہے اور جس قسم کی الزامات لگے، خود جب بھی عمران خان نے پاناما کی بات کی، جب بھی پیپلز پارٹی نے پاناما کی بات کی، جب بھی جماعت اسلامی کے سربراہ اجی عدالتیں کھلی ہوئی ہیں، عدالتیں کھلی ہوئی ہیں. اب عدالت میں چلے گئے، اب رونا کائے کا. جی آئی ٹی پہ بولا یہ تو وزیر اعظم کے خوابوں کی تعبیر ہے، یہ تو بنوائی انہوں نے ہے. وہ مٹھائی تقسیم کی. ہماری یہ جو ہماری بھتیجی بھی ہوئی، بیٹی بھی ہوئی، بہن بھی ہوئی، مریم نواز، ان کو مٹھائی کھلا رہے ہیں. شہباز صاحب بنگلے ڈال رہے کارکن. پھر ابھی کیوں پریشانی ہے آپ بتائیے؟ جی آئی ٹی تو آپ نے بنوائی ہے، کائے کی پریشانی ہے آپ کو؟ چلے. پھر جب گئے ہیں، تھوڑے دن گزرے، فیصلہ انہوں نے پڑھا نہیں تھا. جب فیصلہ پڑھا اور جی آئی ٹی شروع ہوئی، تب ان کی چیخیں نکل گئی ہیں. اوروں کو چھوڑیں، کبھی وزیر اعظم بھی ایسے بولتے ہیں کہ مجھ سے پتلیوں کا کھیل کھلایا جا رہا ہے، نہیں کھیلنے دوں گا. مخصوص ایجنڈا پہ کام کروایا جا رہا ہے، نہیں کرنے دوں گا. یہ قسم کے بیان. آپ کا وزیر اعظم بھی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ رویا تھا، اگر آپ بھول گئے نیشنل اسمبلی میں. نہیں، ہم نے کھڑے ہو کر آپ زیادتی کریں تو اور بات ہے، ہم نے ایسا کچھ نہیں ریکارڈ یاد دلا رہی، زیادتی نہیں کر رہی. کوٹ ان کوٹ یوسف رضا گیلانی نے یاد دلایا تھا میمو گیٹ کے بعد اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ. میں بھی جب دوسروں کی بات کرتا ہوں تو اپنے آپ کو ذہن میں رکھتا ہوں. میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی. آپ نے نہیں سنا ہوگا میں میاں صاحب کے لیے کوئی توہین کی بات کروں. لیکن ہمارا معاملہ کچھ اور تھا. ایک بات تھی، لیڈر کے خلاف خط لکھنے کی بات تھی، وہ نہیں مانی اور سیدھی بات ہوئی. جو عدالت میں فیصلے گئے جسٹس افتخار چودھری کے زمانے میں، سب کے سب آپ ہیں. گنے کے فصل ریٹ بھی مقرر کر رہے تھے، چینی کے ریٹ مقرر کر رہے تھے، افسروں کے تبادلے نہیں کرنے دے رہے تھے. انصاف یہ لوگ بھی مانگ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جو انصاف لاگو ہوا ہم پہ بھی لاگو کرو. سوال نامہ بھیجو. برحال ہمارا دکھڑا چھوڑے. اب اس کیس کی اس کو دیکھ لیں. انہوں نے خود کہا جی آئی ٹی پہ عیدیں منائی، سارے فیصلے آپ نے کیے. اب کائے کا رونا ہے؟ ایسا وزیر اعظم کہے گا اداروں کے لیے؟ وہ جی آئی ٹی کے باہر جو انہوں نے بیان دیا ہے، اس بیان کو دوبارہ چلائے. وہ کس طرح اشارے ہیں؟ کبھی ایسا بھی ہوا سب وفاقی وزراء کھڑے ہو جاتے ہیں سپریم کورٹ اور جی آئی ٹی کے باہر جو گالیاں دیتے ہیں عدلیہ کو؟ ایسا ہوتا ہے؟ آپ ہماری دھمکیاں نکال کے دیکھ لو. چلیں اور سب چھوڑ دے. بی بی آپ کو میں کہہ رہا ہوں، ایک ٹھہرے. ہمارا کیس ان سے نہ ملا ہے. ہم نے کب کہا کس وزیر نے کھڑے ہو کر سزا دو گے تو یوں ہوگا، یہ کرو گے تو یوں ہوگا، چنے چبوائیں گے لوہے کے، یہ میاں صاحب کو ایسے آسان سے نہیں چھوڑ. ایسے ہم نے جواب بیان دیے تھے. ہم نے کہا مائی باپ ہمیں آپ کا فیصلہ قبول ہے، مائی باپ اب لڑ نہیں رہے، مائی باپ عدلیہ کو سر فرق ہے نا ذرا سے آپ کے مزاج میں اور شاید ان کے مزاج میں. ادھر تو وزیر اعظم براہ راست کہہ رہے ہیں کہ باؤنسر برداشت نہیں کیے کبھی، نہ کل پسند تھے نہ آج پسند ہیں. آپ نے کچھ فرق تو کر دیا. اب میں خاموش ہو جاتا ہوں. Magar, Miftah, before I come to you, let me just quickly include Fawad as well. They're at a disadvantage sitting far away. Fawad, السلام علیکم. بتائیے گا سر، ایک تو باقی باؤنسر برداشت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، طریقہ واردات پہ نظر ثانی رکھیے گا اپنی. مگر آج حسین صاحب نے کہا کہ منی ٹریل اور نو منی ٹریل، منی ٹریل ہے یا نہیں ہے، قطع نظر اس سے یہ بتا پبلک کیا جائے کہ کیا تعلق ہے ڈاکیومنٹیشن کے حوالے سے کسی بھی اثاثے کے ساتھ میرے والد کا یعنی نواز شریف صاحب کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو چوکے چھکے لگاتے تو شاید پاکستان میں کسی نے نہیں دیکھا، لیکن جے آئی ٹی کے ہاتھوں باؤنڈری پہ آؤٹ ہوتے تو سبھی دیکھ رہے ہیں. اور وزیر اعظم صاحب 2 دفعہ آؤٹ ہوئے ہیں سر پہلے، اس دفعہ کچھ نہیں پتا. دیکھتے ہیں کیچ تو اوپر ہے، اب دیکھتے ہیں اگر فیلڈر مس کر جائے تو پھر تو بہت ہی نالائق ہوگا، اتنا آسان کیچ بھی مس ہو گیا تو. لیکن بہرحال جو باتیں وزیر اعظم صاحب نے کی ہیں، ان کا 36 چوکے رنز انہوں نے بنائے 6 چھکوں اور 4 چوکوں کے ساتھ. باقی آپ اندازہ لگا لیں
کہ کس قسم کی وزیر اعظم صاحب کی کرکٹنگ کیریئر تھا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ڈاکومنٹیشن کا کیا تعلق ہے, یہ حسین نواز صاحب نے اصل میں پورے خاندان کو پھنسایا ہے. اگر آپ کو یاد ہو, یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی جو کل پیشی ہے, اس کی سب سے بڑی ذمہ داری حسین نواز صاحب پہ ہی ہوتی ہے. یہ حسین نواز صاحب جب تشریف لائے تھے تو انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے فرمایا کہ نیلسن اور نیسکول الحمدللہ ہماری ہیں, اور یہ جو اپارٹمنٹس ہیں الحمدللہ ہمارے ہیں, اور مریم نواز شریف صاحبہ الحمدللہ اس کی ٹرسٹی ہیں. اور یہ سارے کنیکشن کیس سے اگر کنیکشن کسی نے مریم بی بی کا جوڑا تو وہ حسین نواز صاحب تھے. اس کے بعد یار مریم کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا, مریم بی بی کا. وہ کہہ رہے ہیں میرے والد کو کوئی ڈاکیومنٹیشن دکھا دو جدھر نواز شریف صاحب کا نام ہے. ادھر ہی آ رہا ہوں. مریم نواز صاحبہ کا انہوں نے تعلق جوڑا. اب اس کے بعد نواز شریف صاحب جو ہے 93 میں جب حدیبیہ کا جو پیپر مل تھا, جس میں کہ نواز شریف صاحب کی پوری فیملی ڈائریکٹر ہے, شہباز شریف صاحب کی فیملی ڈائریکٹر ہے, عباس شریف صاحب کی فیملی ڈائریکٹر ہے. معاملہ یہ ہے کہ موٹر وے کا کمیشن تھا جو حدیبیہ کے ذریعے باہر گیا اور اس پیسے کو وائٹ کیا گیا اور پھر وہ واپس آیا, اور یہی ان 32 ریفرنسز میں سے ایک ریفرنس ہے جو نواز شریف صاحب کے اوپر پینڈنگ تھا, جو کورٹ میں گیا, اور پھر کنگ عبداللہ کی انٹرونشن کے بعد وہ ریفرنس وڈرا کیا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پارڈن کیا گیا پریزیڈنٹ رفیق تارڑ کی طرف سے پرویز مشرف صاحب کی ریکمنڈیشن کے اوپر, وہ فضائیہ وہ جو تیارہ کیس تھا وہ معاف کیا گیا, اور اس میں جو ہے وہ سائنڈ ایڈجمنٹ دی گئی. تو اس کیس میں وزیر اعظم مرکزی ملزم ہے, اور وزیر اعظم نے ہی دراصل اپنے آپ کو بچانے کے لیے پہلے اپنے بچوں کے نام پراپرٹیز کر دیں اور تعلق جوڑ دیا میاں شریف صاحب کا بچوں سے ڈائریکٹ, اور خود کو درمیان سے نکالنے کی کوشش کی جو انفارچونیٹلی نکل نہیں سکے. اچھا, سو ویری انٹرسٹنگ مفتاح صاحب. میں نے یہ فواد نے لیٹ جوائن کیا, آپ نے بھی, تو میں نے ابتدائیے میں بتایا کہ ایکچولی میجورٹی ججز, مائنورٹی پہ بیکاز آپ لوگ اختلاف کرتے ہیں, انڈرسٹینڈبلی وہ فیصلہ دے چکے ہیں. میجورٹی جو ججز ہیں 3 آنریبل ججز, ان نے ڈیٹیلڈ تفصیلی فیصلے میں کیا کیا لکھا ہے نواز شریف صاحب کے اوپر, کیسے کہا ہے کہ خارج الامکان نہیں کیا جا سکتا ان کا کردار, اور یہ پیسہ گردشی پیسہ لگ رہا ہے جو شاید ہو سکتا ہے ادھر سے گیا ہو, کیوں اس کو رول آؤٹ کریں, اور پھر واپس آیا ہو وائٹن ہو کے, اور پھر وہی پیسہ بیٹی کو دیا اور بیٹی نے اس سے زمینیں خرید. تو اور یہ بھی کوٹ ان کوٹ, کین اٹ بی دیٹ بزنسز رن بائی حسین نواز آر ان فیکٹ being managed by the father, یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ حسین نواز صاحب جو کاروبار چلا رہے ہیں وہ ان فیکٹ ابا جان مینج کر رہے ہیں, روٹیشن ٹو وائٹن دا منی. تو سر یہ مجھے بتائیے کہ آپ سارے سماعت میں موجود تھے, آئی ایم شیور 500 پیجز پہ ہی صحیح, مگر آپ لوگوں نے پڑھا ہے فیصلہ, تو آپ یہ کس طرح کے سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا تعلق ہے, کس کا کیا تعلق ہے؟ آج جیسے حسین صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب کا کیا تعلق ہے نا, ایک پوری جنریشن بیچ میں نکال دی, صرف اب دادا جان ہیں اور پوتے پوتیاں ہیں بیچ میں. جی میں سمجھ لیا. ایک تو پہلے میں ایسے جو فواد اگر یہ بات کر رہا تھا, آپ تو عذرائے مذاق کی سمجھ لیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ میاں صاحب کے باؤنسرز کی بات کر رہے تھے. ہم یہ کنسیڈ کرتے ہیں کہ عمران خان میاں صاحب سے بڑے اچھے کرکٹر تھے, عمران خان کی بھی کرکٹ کی کیا بات ہے, مگر منتخب تو نواز شریف ہوئے ہیں نا, لیکن منتخب 3 مرتبہ نواز شریف ہوئے, عمران خان حقائق بیان کر رہے ہیں, نہ نہیں کر سکتے آپ, تیسری بار منتخب ہیں. مشرف سے انہوں نے ڈیل کرنی چاہی تھی یار, فواد اب چاہیے میری بات سن یار, مشرف سے ڈیل کرنی انہوں نے چاہی تھی. مشرف نے 10 سیٹیں آفر کری تھی, وہ 100 سیٹ مانگ رہے تھے, مشرف نے بھی ان کو وزیر اعظم بننا چاہ رہے تھے, اور ایک طویل مدت سے وہ انگلی کا انتظار کر رہے ہیں, انگلی اٹھ کے نہیں دے رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس بار بھی عمران خان صاحب کو شکست ہوگی. میں چاہتا ہوں کہ اگر عمران خان کو اس قوم کے لوگ ووٹ دیں تو وہ ضرور وزیر اعظم بنے, لیکن بیک ڈور سے آنے کی کوشش نہ کرے. جیت کے آئے, 18 میں ہرا کے آئے نواز شریف کو, 23 میں ہرا کے آئے نواز شریف کو, آئے لیکن جیت کے آئے. یہ میرا ایک وہ ہے. اب نواز شریف صاحب کے اوپر آ جاتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے بنایا انویسٹیگیشن کمیشن. وی آر ویری ہیپی اینڈ وی سیڈ کہ ہم ایک دم تسلیم کرتے ہیں جو سپریم کورٹ کہتی ہے. سپریم کورٹ نے کہا کمیشن ہے, ہم نے کمیشن سے تعاون کرا. جتنے ہمارے تحفظات تھے کمیشن کے سامنے ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دیے, ہم نے عوام کے سامنے بتا دیا. ہم سیاسی لوگ ہیں, آپ سے بھی آ کے آپ کے سامنے آپ کا بھی بذریعہ ہم نے عوام کو بتا دیے کہ دیکھو یہ اپنی اس سے تجاوز کر رہے ہیں اپنے اختیارات سے, سپریم کورٹ نے جو ان کو دیے ہیں. یہ مگر جس نے اختیارات دیے ہیں اس کو گلا نہیں ہے, سپریم کورٹ کو کوئی ایشو نہیں ہے, آپ کو ایشو ہے. ابھی سپریم کورٹ نے تو خیر خواجہ حارث کو, ہمارے وکیل کو سنا بھی نہیں ہے. انہوں نے ہم نے ریٹن پٹیشن ضرور سن لی ہے, اور جب جی آئی ٹی کی رپورٹ آئے گی تو سپریم کورٹ اس کانٹیکسٹ میں اس رپورٹ کو پڑھے گی اور ہماری بات سنے گی. اس کے بعد یہ جو واٹس ایپ کی کہانی آئی ہیں, یہ دوسری بات آئی ہے, اب میں خیال سے عمر چیمے کی سٹوری آ جائی ہے. ایک سوال پوچھوں آپ سے. جی. آج حسین نواز صاحب نے کہا کہ زبردستی عوام کے مینڈیٹ کو سے کھینچا تانی کی جا رہی ہے.
ایک بات سمپل سوال سر, اور میں نے یہ آج بھی میں کسی اور شو میں موجود تھی, میں نے ادھر بھی یہی کہا, یہ صرف آپ کی بات نہیں ہے, یہ مولا بخشانڈیو صاحب بھی بیٹھے ہیں الحمدللہ, وہ بھی, ان کی حکومت بھی سیلف سرونگ لیجسلیشن کر رہی ہے سندھ میں کہ احتساب نہ ہو جائے کہیں اپنوں کا. سوال صرف یہ ہے سر کہ آج آپ حکومت میں ہیں اور پیناما ایکسپوزے ہوا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مینڈیٹ کی کھینچا تانی ہو رہی ہے. اگر آپ اپوزیشن میں ہوتے اور یہ پیناما ایکسپوزے ہوتا اور یہ JIT بنتی, انویسٹیگیشن ہوتی, تب آپ بتاؤں کیا کہتے؟ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رئی ہے. Either which way you would not be happy. دیکھیے میری بات, Either which way. دیکھیے میری بات اس بس ملک میں احتساب نہیں چاہیے. دیکھیے 100% 1993 سے 1990 سے لے کر 2017 کا ہم کنسسٹنٹ نہیں رہے ہوں گے. I'm sure کہ کبھی نہ کبھی ہماری پالیسی انکنسسٹنٹ ہوئی ہوگی. 23 سال میں 30 سال میں آپ لوگوں کی بھی باتیں انکنسسٹنٹ ہو جاتی ہیں, آدمیوں کے ویوز چینج ہو جاتے ہیں, لوگ ایوالو کرتے ہیں, لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں پالیٹکس کو. عمران خان صاحب اس لیول آف ایوولوشن پہ نہیں آئے ہیں. ایک بھٹو صاحبہ اور میاں صاحب نے میثاق جمہوریت لکھا تھا, اس پہ ہم قائم رہیں, زرداری صاحب اس پہ بھی قائم نہیں رہے. یہ جو نیب کا یہ ہٹانے کا کیس ہے, آئی تھنک وی ڈس ایگری ود دس. یہ بالکل آرڈیننس نہیں ہٹانا چاہیے احتساب کا. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ KP کے اندر بھی جو احتساب کے چیئرمین کو انہوں نے فائر کیا اور اب تک ریپلیس نہیں کرا, KP کے اندر بھی ان کو احتساب کا چیئرمین لے کے آنا چاہیے. احتساب KP میں بھی ہونا چاہیے, سندھ میں بھی ہونا چاہیے, وفاق میں اور پنجاب میں, ہر جگہ پہ ہونا چاہیے. احتساب سے کوئی نہیں گھبرا رہا اور احتساب بالکل ہونا چاہیے. احتساب ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کو کرنا چاہیے. ہم اگر احتساب کریں گے پیپلز پارٹی کا یا جو نہ آپ بنا سکے نہ پیپلز پارٹی بنا سکی, 4 سال تھے نہ انہوں نے نیب کا آرڈیننس ریپیل کیا, اتنا جو آج برا لگ رہا ہے. آج دم پہ پاؤں آ رہے ہیں نا. سینٹ میں آج بھی میجورٹی نہیں ہے, پلورلٹی نہیں ہے. چلو سر آپ نے کہا نا میثاق جمہوریت پہ سائن کیا تھا, ول تو آپ دونوں کی نہیں ہے سر, ہماری تو دونوں کی لیڈرشپ نہیں چاہتی. دیکھیے آج یہ ایک بات کو تو تسلیم کرے نا کہ 9 سال سے میاں صاحب کی حکومت پنجاب میں ہے اور 4 سال سے فیڈرل گورنمنٹ میں ایک کریڈیبل الزام کرپشن کا نہیں ہے 9 سال کے اندر. الحمدللہ یہ میں کہتا ہوں اور میں الحمدللہ بھی کہتا ہوں. الزام ہے, الزام ہے, الزام ہے. کریڈیبل تو آپ نہیں مانیں گے نا. سب تفتیش ہوئی نہ ہوئی کیا بات ہے. نندی پور کے اوپر آپ کو پتہ ہے کتنی مس مینجمنٹ ہوئی اربوں روپے کی سر, کیا ہوئے آپ لوگوں نے خود تفتیش کی, اس کو انڈر کور رکھا. مس مینجمنٹ از ناٹ کرپشن, لیکن اس پہ بھی میں بات چلے سر اگین میں آپ کو ایک آخری ایگزامپل, میں الزام بھی فواد چوہدری صاحب اتنی سی بات سن لیجیے سر, اجازت دیں. اینڈ دین آلسو سر ایک بات پہلے بھی آپ لوگ کر چکے ہیں, موٹر وے کے کک بیکس, یلو ٹیکسی کیب, سستی روٹی اسکیم, یہ سارے کے اوپر سوالیہ نشان تھے, کبھی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. ابھی جو فواد چوہدری صاحب سے میں بات کر رہا ہوں, اتنی سی بات, کمپرومائز پروسیکیوشن سے آپ لوگوں نے اپنے کیسز بھی بند کرائے ہیں. ہم نے بنایا موٹر وہ بس ریپڈ ٹرانزٹ BRT میٹرو بس, جس کو جنگلہ بس کہتے تھے, لاہور میں 32 ارب روپے کا بنا ہے 27 کلومیٹر. 57 ارب روپے کے اندر KP میں بن رہا ہے 27 کلومیٹر کا, ڈبل پیسوں پہ پر کلومیٹر لگ رہا ہے. تو اگر ہم نے چوری کری تو یہ کیا کر رہے ہیں, یہ تو ڈاکے ڈال رہے ہیں. ہم نے چوری نہیں کری, انہوں نے مس مینجمنٹ کری ہے. آپ نے تو آڈٹ کے ریکارڈ کو بھائی تم ہم سے ڈبل خرچ کر رہے ہو چودھری, آپ تو ہم سے ڈبل خرچ کر رہے ہیں. جو 70 ارب روپے کا آپ کا بنا تھا, آپ نے اس کے آڈٹ کے ریکارڈ کو آگ لگا دی. یار باقی پیسے کیا میں نے جیب سے دیے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ جو وزیر خزانہ, جو سیکرٹری خزانہ جس نے یہ سارے پیسے جاری کیے, جس کے آڈٹ ہونا ہے, اس کو آپ آڈیٹر جنرل پاکستان لگا رہے ہیں. مطلب آپ آڈیٹر جنرل اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بھی چیئرمین سر اپنا بہترین کلوز دوست بنا دیا ہے. مگر خیر آٹونومس بیوروکریسی از ناٹ آر ایشو, بیکاز وہ تو آج کل میں ریزالو ہونا نہیں ہے, نہ آپ چاہتے ہیں نہ وہ چاہتے ہیں. اور ویسے ٹریک ریکارڈ خان صاحب کا بھی اچھا نہیں ہے اپنے احتساب کمیشن کے ساتھ. ہے ہی نہیں نا, ہے نہیں, چیئرمین ہے ہی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں لگا دیں یار, فواد کو ہی لگا دیں چیئرمین, فواد آپ کو لگا دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نیا قانون لا رہے ہیں اور یہ بڑا تگڑا ہوگا, بٹ یو نو یو ویسٹڈ 4 years, this was your time کہ اپنے آپ کو ثابت کرتے سر. مگر ایک سیکنڈ چانڈیو صاحب مجھے بتائیے گا, یہ آپ نے پوری بات سنی ہے, کیا یہ میں غلط کہہ رہی ہوں کہ اگر یہ آپ کا ٹائم ہوتا, بھی آپ لوگ حکومت میں ہوتے, یا چلیں پچھلے 4 سالوں میں پیناما ایکسپوزے آ جاتا اور یہ تفتیش ہوتی شریف خاندان کی اس منی ٹریل کے حوالے سے سارا کام ہوتا, تو کیا یہ نہیں روتے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے؟ نیب میں جو ریفرنسز پڑے تھے رائیونڈ اسٹیٹ کے, سر ایک سیکنڈ, یہ بالکل یہ بڑی ضروری بات ہے آپ کے لیے بھی, عوام کے لیے بھی. آپ کے دور میں جو نیب میں ریفرنسز پڑے تھے, ان کی لیڈرشپ نے اسٹے آرڈر لے لیے اس کے اوپر, کیونکہ یہ PPP کی حکومت ہے, ہمارے ساتھ وکٹمائزیشن ہوئے گی. حقائق کو ذرا کھول کے بیان کریں گے تو اچھا ہوگا. سارے کیسز بی پر انہوں نے بنائے, ان سارے کیسز پہ معافی مانگی میاں صاحب نے. نمبر 2 کہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی, ہم نے تو مفاہمت کی بات کی اور کی. اور ابھی جو آپ نے جلدی میں نیب کی بات کر گئے ہیں, نیب کا ایسا نہیں ہے. اگر نیب کا ادارہ ہم اس کے ساتھ چلیں سالہ سال, لیکن اگر آپ نیب کو, اگر نیب پنجاب میں سرگرم ہو جائے تو میاں صاحب پھٹ پڑیں, کہیں جی شریفوں کی پگڑیاں اتار رہے. اگر نیب پنجاب سندھ میں حق حاکمیت کے لیے چیلنج بن جائے صوبے کا, تو صوبے کو حق نہیں کہ اپنی قوم کے مینڈیٹ کا احترام کروائے. کیسے ہوتی ہے نیب کے منسٹر کو پکڑ لیں
افسروں کو آفیسوں میں اٹھا کے لے جائیں, ریکارڈ پورا لے جائیں, کوئی بولنے والا نہیں. پنجاب میں نیب کو اختیار نہیں ہے, FIM کو اختیار نہیں ہے, سندھ میں ان کو اختیار ہے. چلے سر, آپ نے پھر سوچا کہ ہم پاری کارڈ دیں, اس کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کی اینٹی کرپشن بیورو کا جو چیئرمین تھا وہ خود کرپشن کے چارجز پہ اندر ہو گیا الحمدللہ. آپ ہم پر تنقید کریں لیکن حقائق کو مانیں. سر وزیر اعظم تو صرف دھمکی دیتے تھے نیب کو, آپ نے تو واقعی کچل دیا ہے, پر کاٹنے پہ آپ اتر آئے ہیں. کون بہتر ہے اگر میں تو یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں. افسوس کی بات ہے, تمام وفاقی وزراء نے کہا, کسی نے کہا نیب کے ناخن کاٹیں گے, کسی نے کہا نیب ٹھیک ہو جائے. آپ نے کہا ہم کاٹ کے دکھائیں گے. خود بلفظ نفیس وزیر اعظم نے کہا آپ شریفوں کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں. سندھ میں شریف نہیں رہتے ہیں. سندھ میں جن لوگوں کو پکڑ لیتے افسروں کو, آپ پتہ نہیں مان کیوں نہیں لیتے ونس اینڈ فار آل کے سب چلتا ہے, بس احتساب نہیں چلے گا. آپ ایک سن لیں بات, اگر یہ کسی بھی قانون کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کریں گے تو اس کو چیلنج بھی کیا جائے گا, ان کے خلاف جدوجہد بھی کی جائے گی. میاں صاحب کو ہمیشہ صوبائیت سوٹ کرتی ہے, ہمیشہ وہ علاقائی مسائل کو ہوا دے کر, علاقائی جذبات کو حوالہ دے کر خود فائدہ لیتے رہتے. جب سے وزیر اعلیٰ بنے, آج وزیر اعظم ہیں, آج بھی صوبائی بات کرتے, علاقائی بات کرتے, وہ قومی لیڈر نہیں بنتے. کبھی بھی وزیر اعظم کا چہرہ نہیں سر, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ نیب وفاقی حکومت کے اشاروں پہ چل کے کام کر رہی ہے اور کارروائی کر رہی ہے؟ ہمارے لیے کہہ رہے, مجھے کہہ رہی ہیں. جی آپ سے پوچھ رہی ہوں, آپ کو لگ رہا ہے یقیناً کیونکہ یہ جب کارروائی اور جگہ ہوتی ہے تو وزیر اعظم کی رائے اور جگہ ہوتی ہے. ہمارے افسروں کو بھی لے جائیں گے. اچھا, ایک چھوٹا سا وقفہ. اوکے سر, اس کا جواب لیتے ہیں, ایک چھوٹا سا وقفہ, اس کے بعد آپ کو ایک بڑے مزے کا ایک سٹیٹمنٹ سنانا ہے ایک ممبر قومی اسمبلی کا, مریم بی بی کے حوالے سے. Stay with us, we're going to be right back. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. بات ہو رہی تھی کہ جب حکومت میں ہیں تو پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ مینڈیٹ کی کھینچا تانی ہو رہی ہے, اگر اپوزیشن میں ہوتے تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا رونا رویا جاتا. نہیں ہونا اس ملک میں تو شاید احتساب نہیں ہونا یا قبول نہیں ہونا. مگر ان دا مین ٹائم آخری مرحلے میں ہیں, مریم بی بی کل پیش ہوں گی, دختر اول ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے اسلام آباد میں بینرز جو ہیں آویزہ ہو چکے ہیں ان کے حق کے اندر. حنیف عباسی صاحب ایک بڑا مجمع لے کر آئیں گے, پنڈی سے بھی یہ بھی تیاریاں کر لی گئی ہیں. مگر مریم بی بی جو ہیں وہ ان کو جس طرح کہا جا رہا ہے کہ مشرقی اور اسلامی روایات کے خلاف ہے, یہ ذہن میں رکھیے کہ مریم بی بی ایک بہت سٹرونگ پرسنالٹی ہیں, وہ بہت ایکٹیو ہیں پی ایم ہاؤس کے اندر, بہت کرزمیٹک ہیں, بڑی پڑھی لکھی ہیں, ایک میڈیا سیل پورا رن کر رہی ہیں, اپنے والد کے ہمراہ انوگریشنز کرتی ہیں, فورن ڈگنیٹریز سے ملتی ہیں, اور ان کو مستقبل کی لیڈر بھی کہا نہیں بلکہ مانا جاتا ہے اب کارکنان کی طرف سے پبلکلی. دانیال عزیز صاحب, میں نے ایک ڈاکیومنٹری ہم نے کی تھی مریم بی بی کے حوالے سے, اس کے اندر دانیال عزیز صاحب نے کیا بتایا کہ کس طرح لوگ ڈرتے ہیں مریم بی بی سے. ایک دفعہ میں چاہوں گی آپ ملاحظہ کر لیجئے, کیونکہ اس کے بالکل برعکس ہے جو ان کو پینٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک GIT کے اندر وہ پیش ہونے جا رہی ہیں, کیا ہو جائے گا, ایک وکٹم جینڈر کارڈ استعمال ہو رہا ہے. ملاحظہ کیجئے. یقیناً ان کی صلاحیتیں اور اس کم عمری میں جو ان کی بہترین کوششیں اور صبر اور تحمل اور ان کی دن رات محنت کا جو سلسلہ ہے وہ سارے پاکستان نے دیکھ لیا, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, چاہے وہ ہیلتھ کارڈ ہو, چاہے وہ مینیجنگ جو ویمنس ایشوز ہیں اور وہ سائڈ ہے, چاہے اتنے بڑے بڑے کرائسس جیسے دھرنا تھا, جیسے یہ پیناما والا تھا, وکلا سے یہ آگے پیچھے کیبنٹ سارا, میڈیا میں ان کی مینجمنٹ جو ہے برقرار رہی ہے, یہاں تک کہ سارے ان سے ڈرتے گھبراتے ہیں اور وہ ایک خاتون ہے. مفتاح صاحب, سارے ان سے ڈرتے ہیں اور گھبراتے ہیں اور وہ ایمرجنگ لیڈر ہیں, تو کیا آپ جینڈر کارڈ پلے کر رہے ہیں سر؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ جو سارے کانپتے ہیں, الیکٹڈ لیڈرز کانپتے ہیں, تو 4-5 بیوروکریٹس کیا ہو جائے گا سر؟ مسئلہ کیا ہے؟ جی, دانیال کا اشارہ تھا کہ جو ان کے اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ مریم کے ایک بہت خلاف مہم کرتے ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کتنی میمز چلتی ہیں مریم کے خلاف, اس کی فوٹو شاپ کری جاتی ہیں. ایک پاکستان کے اندر روایت ہے, اگر مطلب کراچی کے میں ورس دنوں میں بات کر رہا ہوں, جب پہ بہت لا اینڈ آرڈر کے مسئلے تھے اور پولیس والے ہر گاڑی کو روکتے تھے اور موٹر سائیکل کو روکتے تھے, کاغذات چیک کرتے تھے. ان دنوں میں بھی اگر آپ اپنی بیگم کے ساتھ یا بہن کے ساتھ یا والدہ کے ساتھ جا رہے ہوں تو پولیس والا آپ کو چلے جانے دیتا تھا, کہ مطلب اتنی عورتوں کو ایک لائسنس دیتے تھے. ہم اس ملک میں خواتین کے اوپر مساجنی بہت ہے, بہت ظلم بھی کرتے ہیں, لیکن ایک لائسنس اسلام کے اندر ہم مسلمان پاکستانی کلچر کے اندر دیتے ہیں کہ اگر ایک آدمی عورتوں کے ساتھ جا رہا ہے تو اس کو جانے دیں گے. کمپنیز ہوتی ہیں اس کے اندر اکثر ڈائریکٹرز
10 خواتین بھی ہوتی ہیں ڈائریکٹران، بہنیں ہوتی ہیں میری اپنی کمپنی میں. اگر ان کی بھی ساری کمپنیز میں ان کی ساری مائیں بہنیں ہیں. اور جب بھی انکم ٹیکس وغیرہ کے نوٹسز بھی آتے ہیں نا تو وہ مرد جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں نا ایگزیکٹو انہی کو دیتے ہیں، بیویوں کو عموماً بلاتے نہیں ہیں، بہنوں کو عموماً بلاتے نہیں ہیں. یہ ایک نئی چیز ہے، ٹھیک ہے. بہرحال مریم از گوئنگ ٹو گو نہیں تو نہیں ہے، مطلب یہ چانڈی صاحب نہیں تو نہیں ہے نا. نہیں دیکھیں یہ مریم پھر کل بھی کل جائے. نہیں میں نے بی بی نے کیا مثال سیٹ کی، میں کیا بتاؤں. چانڈی صاحب خود بتائیں گے، تصاویر بھی چلائیں جی، 2 بچے ہاتھ میں رکھ کے جیلوں کے باہر کھڑی ہیں، کٹہروں میں کھڑی ہیں. مطلب بہت ساری جی چانڈی صاحب اور بہت ساری غریب خواتین جو ہوتی ہیں وہ اپنے شوہروں کے پاس جیلوں میں جاتی ہیں، ان کو تو ہم دیکھتے نہیں ہیں. مریم سرٹنلی دیکھیں مریم کل جائیں گی. جی مصدق میرا دوست ہے، میں مفتاح ہوں. جی سر چلے اچھی بات، چلے آپ آ گئے تو بھی میرے بھائی ہیں. ذرا میں دیکھ نہیں رہا ہوں، میں صرف سن رہا ہوں آپ کو. ذرا سنیں. ابھی آپ لوگوں کو یاد آیا ہے کہ مائیں بہنیں عدالت میں نہیں بلاتے. آپ تھے یا نہیں تھے مجھے نہیں پتا. وزیر اعظم دانت نکال رہے تھے، کہہ مار رہے تھے بے نظیر صاحبہ کو. عدالت عدالت شہر آپ لوگوں نے پھرایا. وہ خاتون نہیں تھی، وہ بیٹی نہیں تھی. مجھے صبح سے پریشانی ہوئی. مریم بی بی کا ٹویٹ سنا میں نے کہ ایک شفیق باپ کے آنکھوں میں نے پریشانی دیکھی. کیا وہ شفیق باپ جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا، جس کی بیٹی کو اٹھایا جا رہا تھا کہ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا، تب یہ بات میاں صاحب کو یاد نہیں، تب احساس نہیں ہوا جب بیگم نصرت بھٹو صاحب جیسی شخصیت کو لاٹھیاں ماری جا رہی تھی لاہور میں، تب احساس نہیں ہوا. تب تو نواز شریف ضیاء الحق کے ساتھ ہماری مذاق اڑا رہے تھے. آج جب اپنے گھر پہ آئی ہے تو سب اسلامی اپنی مائیں بہنیں سانجی رہتی ہیں نا. یہ مسئلہ میں نے کل بھی بائی دی وے سنائی تھی. یوسف رضا گیلانی کے زمانے میں یہ کہتے تھے کہ امیر المومنین کورٹوں میں جاتے ہیں. آج آپ کورٹ سے کیوں گھبرا گئے ہیں؟ آج آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ ہی نہیں گھبرائے. سارا آپ نے جو بویا ہے وہ کاٹ رہا ہے میاں صاحب، اس لیے ذرا صبر کریں. میں ایک بات کیونکہ انہیں ایک بات کی ہے، یہ میں فواد سے ایک چیز پوچھ لوں اور آپ سے بھی. مریم نے مریم بی بی نے ٹویٹ کیا کہ کیونکہ مجھے یاد دلا دیا چانڈیو صاحب نے کہہ کے کہ ابا جان کی آنکھوں میں نے کنسرن دیکھی اور میں نے انہیں کہا کہ میں آپ کی ٹریننگ کے اوپر کے انڈر بڑی ہوئی ہوں، اینڈ آئی ول فیس ایوری تھنگ آل ٹرائلز. اور پھر انہوں نے ورڈ یوز کیا کوٹ ان کوٹ، میں نے ادھر لکھا ہوا تھا، I'm sorry I'm just forgetting, tribulations. No, she used a very interesting word. اپنی take up the cudgel and کیا ورڈ بھئی ابھی ذہن میں آیا تھا، ابھی نکل گیا ہے. آپ فواد بات کریں، میں ذرا ان کا ورڈ نکالوں جو مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا. کیونکہ مجھے انہوں نے کہا ٹرانسگریشن، میں جے آئی ٹی میں پیش ہوں گی اینڈ آئی ول فیس ٹرانسگریشن. ٹرانسگریشن کیا ہوتی ہے سر؟ اوفینس ہوتا ہے، کوئی رانگ ڈوئنگ ہوتی ہے. سو جے آئی ٹی میں پیش ہو کے جواب دینا اس مقدمے میں جس کے اندر آپ کو جس کے ڈاکیومنٹس آپ کو بینیفیشل اونر بتا رہے ہیں، جس کے ڈاکیومنٹس آپ کو ٹرسٹی آپ کے مطابق بتا رہے ہیں، وہ ٹرانسگریشن ہے، یعنی کہ اٹس کنسیڈرڈ این اوفینس. مفتاح صاحب بات کر رہے تھے اور جو بتا رہے تھے کہ کیا روایات ہیں، تو روایات یہ بھی ہیں کہ آپ چوری کا پیسہ بیٹیوں کے نام پہ نہیں رکھتے. روایات یہ بھی ہیں کہ آپ بچوں کو اپنا فرنٹ وومن کے طور کے اوپر استعمال نہیں کرتے. اور جو مسلمانوں کی روایت تو یہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنی حدیث میں بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ان کی جگہ پہ میری اپنی بیٹی بھی ہوتی تو وہ بھی سزا سے نہ بچ سکتی. تو مسلمانوں کی روایت تو یہ ہے. اور پاکستانیوں کی اور مشرقی روایت کا یہ حصہ ہے کہ آپ بیٹیوں کو انویسٹیگیشن میں شامل نہیں کراتے تو پھر آپ بچیوں کے نام کے اوپر چوری کے مال نہیں رکھتے ہیں. یہ کہنا کہ یہ حسن صاحب اور حسین صاحب اور مریم بی بی جو ہے وہ بلینز آف روپیز کی خودی مالک ہیں. علی ڈار صاحب جو ہیں، اسحاق ڈار صاحب، مگر آپ اسیوم کر رہے ہیں نا چوری کے پیسے. وزیر اعظم نے خود کہا تھا کرپشن یا ناجائز کمپنیاں اور اثاثے اپنے نام پہ کوئی نہیں رکھتا. ہاں، وہ وزیر اعظم صاحب نے خود فرمایا تھا اپنے بچوں کے نام پہ رکھتے ہیں. اور پھر یہ کہیں کہ ان بچوں کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں سر. اب تو یہ ثابت ہونا ہے نا کہ منی لانڈرنگ ہوئی نہیں ہوئی، کرپشن تھی نہ تھی. آپ پہلی تو نہ فیصلہ سنا ہے. دبئی میں بن گیا ہوا ہے، بلینز آف ڈالرز کی وہ بلینز آف درہمز کی پراپرٹی وہ ہے. وہ گاڑیاں جو وہاں پہ ڈرائیو کر رہے ہیں وہ بلینز آف کی یہ ہے. تو دیکھیں نا، قوم کو یہ حق تو حاصل ہے کہ اپنے وزیر اعظم اور فائنانس منسٹر سے یہ پوچھنے کا کہ آپ کے جو اتنے نوجوان بچے ہیں جو 17 18 19 سال کی عمر میں بلینر ہو جائیں تو وہ راز ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے نا. یہ پوچھنا جو ہے. اور پھر میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں، جو یہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جس طرح کی جس عزت اور احترام سے تفتیش کر رہی ہے، اس کے اوپر اگر یہ اعتراض
راز ہے. تو اگر جو ریگولر تفتیش جو پہلے جس طرح چانڈیو صاحب نے پورا اپنا بی بی شہید کا پورا بتایا اس طرح کی ہوتی تو پھر کیا حالات ہوتے. تو میں تو ان کی ہمت کے اوپر حیران ہوں کہ اگر اس طرح کی تفتیش کے اوپر ان کا یہ ری ایکشن ہے تو کبھی صحیح تفتیش فیس کرنا پڑے گی تو کیا ہوگا. جی دیکھیں فواد, میں چانڈیو صاحب سے ضرور یہ بات سن لوں گا کہ بیٹیوں کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کے لیڈر کو آئی تھنک بیٹیاں کس طرح ٹریٹ کرنی چاہیے وہ ہم کو نہیں لیکچر دینا چاہیے. یہ میں آپ پرسنلی میرے بھائی ہیں, آپ ضرور مجھے بتا سکتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کے لیڈر کے حساب سے نہیں بتائیے. جہاں تک چوری کے پیسے کی بات ہے کہ تو یہ چوری کا تو کیس ہی نہیں ہے. یہ کوئی کسی نے میاں صاحب کے اوپر چوری کا الزام نہیں لگایا, نہ چوری کا کوئی ایویڈنس آیا ہے. پی ٹی آئی نے 1 سال سے کہا ہے کہ ہم چوری کریں گے, کسی نے چوری کی بات نہیں. ICIJ نے چوری کا الزام لگایا ہے اور مریم بی بی نے یہی ٹویٹ کی تھی جو آپ نے بات کی تھی اور اس پہ ہی اپنی بےزتی کرائی تھی. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ الزام جو ہے وہ لگایا ہے منی ٹریل کا, یا بیسٹ جس کو ہم کہتے ہیں اردو کے اندر کہ حوالے کا کیس ہے کہ بھائی یہ حوالے کے اندر آپ نے پیسے بھیجے ہیں کیا نہیں. یہ اتنی سی بات ہے, اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے. 70 سال سے میاں نواز شریف کا خاندان جو ہے وہ پاکستان میں بزنس کر رہا ہے. ان کے والد کی بہت بڑی مل تھی. میرا وقت کم ہے, بھاری سوال پوچھوں, بھاری پتھر اٹھائیں گے. جی آپ سوال آپ بات پوری کر لیں جلدی سے. میں اتنی گزارش کر رہا تھا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بھی وہ بھی گئی ہیں, مریم بھی کل پیش ہوگی, لیکن یہ دونوں خواتین, مریم بھی میری بہن ہے اور بینظیر بھٹو ہماری لیڈر, یہ پریویلیج عورتیں ہیں. پاکستان کے اندر بہت غریب عورتیں جو ہوتی ہیں جو روز جیلوں پہ جاتی ہیں, جو روز کوٹ کتھے میں جاتے ہیں. تو جب چانڈیو صاحب کو بینظیر بھٹو صاحبہ کا خیال ہے اور ہونا چاہیے, اور مجھے مریم نواز شریف کا خیال ہے تو ہونا چاہیے, تو ہم کو پاکستان کی ان غریب عورتوں کا بھی خیال کرنا چاہیے, ان کی غریب عورتوں کا بھی خیال ہونا چاہیے. کورٹ کچہری میں جاتے ہیں, بینظیر بھٹو واز ناٹ دی فرسٹ پرسن, بینظیر بھٹو واز ناٹ دی فرسٹ پرسن. اور جب اگر جنرل ضیاء کے گناہ اگر ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں تو پھر ایوب خان کے گناہ میں ذوالفقار بھٹو کے اوپر ڈال سکتا ہوں, لیکن میں ڈالوں گا نہیں. ایک فرق محسوس سائیں ضرور کریں, یہ وزیروں کے گھیروں میں آ رہے ہیں, بیٹے بھی وزیروں بشیروں افسروں کے بیچ میں آ رہے ہیں. بے نظیر صاحبہ اکیلی, 2 بچے, 3 چھوٹے سے غلطی تھی, آپ لوگ کیوں نہیں ساتھ تھے؟ ایک نہتی لڑکی, وہ آپ لوگ میرے سے آج نعرہ چل رہا ہے نا, میری آواز میری آواز تیری آواز مریم نواز ساتھ جا رہے ہو. بے نظیر صاحبہ اکیلی جب ایک نعرہ لگتا تھا اور ایک بات ہوتی تھی ایک نہتی لڑکی. وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جائے گی, لیکن آپ کیوں نہیں جاتے تھے بینظیر بھٹو کے ساتھ؟ یہ تو پیپلز پارٹی کے لیڈران کو آواز دینی چاہیے نا کہ جو بینظیر بھٹو کے ساتھ تھے وہ آج کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ آج تو کوئی اور لوگ کھڑے ہیں, آج تو پیپلز پارٹی کی قیادت میں وہ لوگ نہیں کھڑے جو بینظیر بھٹو کے ساتھ تھے. ہم تو جان دینے والے ہیں, بھاگنے والے نہیں ہیں. ساری رات لاہور میں کلثوم نواز صاحبہ کھڑی تھی, آپ کہاں تھے؟ آپ کون آیا ان کی مدد کو؟ میرا ایک بڑا بھاری پتھر ہے, بڑا بھاری پتھر ہے اور وقت ختم ہو چکا ہے. چانڈیو صاحب آپ کے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہوگا, دلچسپ ہوگا سر. چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوہ کا بھی سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ جو عوامی نمائندے ہیں ان کے احتساب کا فیصلہ جو ہے وہ جلد ہونا چاہیے. Any comments, anybody? Or should I wrap up? Alhamdulillah, you should say. پاکستان کے اندر سب کے احتساب کا فیصلہ. But do you think the Chief of Army Staff should be giving this kind of statement? میں نے اسٹیٹمنٹ دیکھا نہیں ہے کس کانٹیکس میں انہوں نے کہا. فواد, چانڈیو صاحب, آپ And let me just اتنا say کہ باجوہ صاحب is not somebody who gives rash statements. تو راحیل شریف صاحب دیتے تھے ریش سٹیٹمنٹس. میں تو صرف باجوہ صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ باجوہ صاحب is not somebody who gives rash statements. Why are you reading other things? جب آپ ان کی حق میں بات کرتے ہیں you make it harder for him. یہ کوئی لڑائی ہے کہ باجوہ صاحب کی کوئی راحیل شریف سے لڑائی ہے کہ باجوہ صاحب کی اگر کوئی اچھی بات کر لے تو اس کا مطلب راحیل شریف کی برائی کرنے کی کیا بات ہے؟ باجوہ صاحب کی مہر بی بی باجوہ صاحب کی بعد میں بات کریں. وہ جو جنرل صاحب چلے گئے ہیں جن کے لیے انہوں نے پوسٹر لگائے تھے, سب وفاقی وزیر نیچے بیٹھے تھے, جنرل صاحب اوپر بیٹھے تھے, تمام کے تمام ڈیفینس منسٹر نیچے بیٹھا تھا. آپ کیا پوچھتی ہیں یہ جنرل صاحب اچھے آمنے سامنے آ کر بیٹھتے, وہ کبھی سامنے نہیں بیٹھے. اور میں بہت شکریہ جی. ہاں, ہم اور افواج پاکستان ایک پیج پر ہیں. کیا مطلب ہے؟ افواج الگ ہے, حکومت پاکستان سے الگ ہے. کیا بیان آپ دیتے ہیں اسی بات؟ چاندی صاحب زون رول آج کے لیے اتنا ہی. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.